बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नैयर अली और नैयर अली ऑफिशियल में आपको अब तक की अफसोसनाक तरीन मगर अहम तरीन ख़बर के हवाले से अपडेट करूंगी और वो तमाम हक़ाइक़ आप तक पहुंचाऊंगी जो मुसद्दिक़ा हक़ाइक़ हैं और जो अभी तक जो है जिनकी तस्दीक हो सकी है। क्योंकि जब भी कोई बड़ा वाक़ा पेश आता है तो अफवाहें जो हैं वो ज़्यादा गर्दिश करने लग जाती हैं, जिनकी वजह से ना सिर्फ ये कि इश्तियाल भी फैलता है बल्कि उसके साथ साथ जो है लोगों के अंदर जो है गम गुस्से की फ़िज़ा ज़्यादा ज़ोर पकड़ने लगती है। तो साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च, उस पर फायरिंग का वाक़ा पेश आता है और इस फायरिंग के वाक़े के नतीजे में जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वो ज़ख्मी होते हैं और अब तक की जो इत्तलात सामने आई हैं उनके मुताबिक उनकी टांग पर गोली लगी है और उन्हें फ़ौरी तौर पर शौकत खानम हॉस्पिटल उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी के ज़रिए मुंतकिल किया जाता है, जहां उनका इलाज जो है वो इस वक्त जारी है। और जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और इसके साथ साथ साबिक वज़ीर सेहत हैं और वो यकीनी तौर पर शौकत खानम हॉस्पिटल को हेड भी कर रहे हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनकी जानिब से बयान भी सामने आ चुका है कि उनकी हालत जो है खान साहब की वो ख़तरे से बाहर है, लेकिन अभी ये जायज़ा लिया जा रहा है कि गोली के अंदर ही है या निकल गई है और इसके हवाले से जो है वो उनका इलाज जो है वो उसी मुताबिकत से जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के अलावा 6 मज़ीद अफराद ज़ख्मी हैं इस वाक़े में और एक शख्स जो है उसके जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। जो 6 अफराद ज़ख्मी हुए हैं उनमें PTI रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद हैं जो ख़तरे से बाहर हैं और उनके बारे में उनकी वीडियो बयान भी बाद में सामने आ गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि वो ख़तरे से बाहर हैं और वो बेहतर हैं, लेकिन वो ख़ासे जो है वो उस वक्त उनकी हालत जो है वो अच्छी नहीं थी और वो ख़ासे परेशान दिखाई दे रहे थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हालत को लेकर, उनकी सेहत को लेकर। इसके साथ साथ उमर डार अहमद चट्टा को भी गोलियां लगी हैं, वो भी ज़ख्मी हैं और एक शख्स जो जाँ बहक हुआ है इस वाक़े में उसकी तस्दीक जो है उसकी शनाख्त की तस्दीक मौज़म गोंदल के नाम से हुई है और इसका ताल्लुक जो है वो भरोकी चीमा से बताया जा रहा है। वहाँ पर जाए वक़ुआ पर के हवाले से जो अपडेट सामने आई है, जो ऐनी शाहिदीन ने बताया और उसके बाद पुलिस की जानिब से भी उसकी तस्दीक की गई कि 2 अलग जगह से जो है वो फायर होते हैं, एक तरफ से ब्रस्ट चलता है और दूसरी तरफ से एक सिंगल फायर होता है और वो जो ब्रस्ट चलाया गया उसके नतीजे में जो ये अफराद ज़ख्मी हुए, एक शख्स जाँ बहक हुआ और खान साहब भी उसी ब्रस्ट के नतीजे में जो है वो ज़ख्मी हुए हैं और टांगों पर ज़्यादातर गोलियां लगी हैं लोगों के। और इसके साथ साथ वहाँ पर जो शख्स 2 अफराद को इब्तदाई तौर पर इत्तलात सामने आई कि पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार किया गया है। एक का नाम जो है वो मोहम्मद नवीद अराई बताया जा रहा है जिसका ताल्लुक़ सोदरा वज़ीराबाद से है, जबकि उसके पास से 9mm पिस्टल और उसके साथ साथ 2 खाली मैगज़ीन जो हैं वो भी बरामद हुई हैं। और ये तो वो हक़ाइक़ हैं जो अभी तक सामने आए हैं। जो ही ये वाक़या हुआ है तो उसके बाद जो शख्स गिरफ़्तार हुआ वहाँ से मोहम्मद नवीद अराई, कुछ ही देर के बाद वहाँ से जो है वो उसका जो एतराफ़ी बयान है वो भी सामने आ जाता है और वो जो अपना एतराफ़ी बयान की वीडियो है उसमें वो ये कह रहा है कि हाँ मैंने खान साहब पर गोली चलाई है और इमरान खान पर गोली चलाने की वजह जब वो साथ खड़ा हुआ पुलिस का एहलकार है या पुलिस का वहाँ का थाने का इंचार्ज है वो उससे सवाल कर रहा है तो उसका ये कहना है कि वजह क्या है। तो उसने कहा कि खान साहब के साथ वो आ रहा था और खान साहब के साथ ही वो इस मार्च के साथ साथ वो चल रहा था और वो बाइक पर सवार होकर आया था और वो जो बाइक उसने अपने मामू की दुकान के पास खड़ी की है। इसके साथ साथ उसने ये बताया कि वजह जो बताई वो ये कि इमरान खान जो है वो आवाम को गुमराह कर रहे थे और फिर उसने एक बीच में ये भी लॉजिक देने की कोशिश की कि अजान हो रही होती थी एक तरफ और दूसरी तरफ म्यूज़िक चल रहा होता था, डेक चल रहा होता था, जिसकी वजह से जो है उसको गुस्सा था इस बात पर और वो लाहौर से ही साथ रवाना हुआ था। अब ये वो हक़ाइक़ हैं जो अब तक सामने आए हैं। उसके बाद सरफराज चीमा जो कि वज़ीर दाखिला पंजाब है, उनकी जानिब से भी बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि एक शख्स को गिरफ़्तार कर लिया है और दूसरे शख्स को गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है। मज़म्मती बयानात का सिलसिला भी शुरू हो गया। हर पार्टी के लीडर की तरफ से मज़म्मती बयान अब तक जारी किया गया है और इसमें वज़ीर आज़म की जानिब से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बयान जारी किया गया, नवाज़ शरीफ की जानिब से ट्वीट्स आती हैं, मरीम नवाज़ की जानिब से ट्वीट आती हैं, इस अफसोसनाक वाक़े की मज़म्मत की जाती है, इसके ऊपर
افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے. عمران خان کی صحت یابی کے لیے دعا کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کی جانب سے فوراً ایک کمیٹی بنانے کی ہدایات جاری کر دی جاتی ہیں اور فوراً تحقیقات جو ہے تحقیقاتی رپورٹ جو ہے مرتب کرنے کی ہدایات کر دی جاتی ہیں رانا ثناء اللہ کو, وزیر داخلہ کو, اور وزیر داخلہ کی جانب سے آگے پنجاب کو یہ انسٹرکشنز جو ہیں فارورڈ کی جاتی ہیں اور پنجاب کی جو ضلع انتظامیہ ہے, پولیس ہے, ان کو یہ انسٹرکشنز فارورڈ کر دی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے بھی جو ہے وہ ایک مذمتی بیان سامنے آ گیا ہے اور مریم اورنگزیب کی جانب سے جو مذمتی بیان سامنے آیا ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اس افسوسناک واقعے کی مذمت کرتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ جملے بھی کہے کہ سیاسی میدان کو کبھی بھی خون کا میدان نہیں بننا چاہیے. تو یہ مذمتیں تو خیر روٹین کا حصہ ہیں, لیکن جو ہی یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد مختلف جو سورسز تھے ان کی طرف سے, مختلف جو رہنما تھے تحریک انصاف کی طرف سے, ان کی جانب سے ذمہ داری عائد کرنے کا سلسلہ بھی جاری کر دیا گیا, شروع ہو گیا. اور وہ جو سلسلہ شروع ہوا اس میں مختلف سینئر لیڈرشپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ جو واقعہ ہے فائرنگ کا, اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ ہیں جو کہ وزیر داخلہ ہیں. اور رانا ثناء اللہ پر الزام عائد کرنے کے بعد جو ہے وہ کچھ عجیب سی ایک کشمکش جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. رد عمل آ رہا ہے اس واقعے کا, اور اس افسوسناک واقعے کا جو رد عمل آ رہا ہے فائرنگ کے واقعے کا, اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں تو راول پنڈی جو ہے وہاں پر آلریڈی ایک ریلی جو ہے وہ نکلنی تھی ارشد شریف کے قتل کے خلاف, اور وہ ریلی جو ہے وہ اب احتجاجی مظاہرے میں بدل چکی ہے. اور فیض چوہان جو ہیں وہ انہوں نے اس ریلی کو لیڈ کرنا تھا, ان کے ساتھ کمل شوذب تھیں, لیکن اب جو ریلی ہے اس میں ٹائر جلائے جا رہے ہیں اور اس میں احتجاج کیا جا رہا ہے. اور یہ جو واقعہ ہے اس کے اوپر افسوس کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے, افسوس کا اظہار بنتا بھی ہے, لیکن غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اشتعال انگیز کارروائیاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں. اب جو تحریک انصاف کی جانب سے پلان سامنے آیا اس کے مطابق ترنول, فیض آباد اور بارہ کہو, یہ 3 وہ پوائنٹس ہیں جن کو بند کیا جائے گا اور اس وقت تک کیا جا چکا ہے. اور وہاں پر جو پنڈی سے آنے والے لوگ ہیں وہ پنڈی میں پھنسے ہوئے ہیں, جو اسلام آباد سے پنڈی جانا چاہتے ہیں وہ نہیں جا پا رہے کیونکہ مختلف مقامات پر جو ہے وہ شدید ٹریفک جام ہے اور شدید جو ہے وہ اشتعال جو ہے وہ بھی دکھائی دے رہا ہے. آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ چلیے اشتعال اور ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن میری جو رائے ہے اس میں یہ ہے کہ فوری طور پر ذمہ داری عائد کر دی جاتی ہے اس طرح کے واقعات میں. جب بھی کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے, چاہے وہ ارشد شریف کے قتل کا واقعہ ہو, اس سے پہلے بہت سارے واقعات ہوں, تو فوری طور پر ذمہ داری عائد کر دی جاتی ہے کسی نہ کسی کے اوپر, جس کا ہو سکتا ہے دور دور تک اس واقعے سے تعلق بھی نہ ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی کا تعلق ہو, لیکن باہر طور جو یہ فوری ذمہ داری اور فوری کسی کو نامزد کر دینے سے کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ جو اصل ذمہ داران ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. اور یہ جو اس نوعیت کے واقعات ہیں, اتنا بڑا پاپولر لیڈر جو ہے وہ ایک ریلی نکال رہا ہے اور وہ ہر دوسرے چوک اور چوراہے پر کھڑا ہو کر خطاب کر رہا ہے, اور وہ ولنریبل ہے, وہ لوگوں کے سامنے. حالانکہ خان صاحب کو یہ یقین تھا کیونکہ اتنی بڑی پورے پنجاب کی سیکیورٹی ان کے ساتھ ہے, تو اس کے بعد ایسا کوئی واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آنا چاہیے تھا. اور جو سرفراز چیمہ ہیں وزیر داخلہ ہیں, ان کی جانب سے جب یہ مارچ شروع ہو رہا تھا اس سے پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ وفاق کا کوئی تعلق نہیں ہے اس مارچ کے ساتھ, ہم خود سیکیورٹی سنبھالیں گے اور میں ذمہ داری اٹھاؤں گا, یعنی عمر سرفراز چیمہ ذمہ داری اٹھائیں گے اس تمام جو مارچ ہے اس کی سیکیورٹی کی. تو آج جو ہے وہ بہت دن سے یہ مارچ چل رہا تھا, تھریٹ الرٹ بھی جاری ہو رہے تھے پنجاب کی اپنی ہی گورنمنٹ کی جانب سے کہ یہ جو مارچ ہے اس میں خطرہ ہے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو اندر خانہ تحریک انصاف کے جو اندرونی حلقے ہیں وہاں پر یہ بھی گفتگو چل رہی تھی کہ یہ جو مارچ ہے اس کو اس طرح سے خان صاحب کو منظر عام پر آنا اور منظر عام پر رہنا, کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, کوئی بھی خان صاحب کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو یہ جو ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس طرح کا افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے, لیکن یہ جو فوری ذمہ داری عائد کرنے والا معاملہ ہے اس سے ہمیں جو ہے وہ اجتناب برتنا چاہیے. اور ناظرین بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اس لانگ مارچ کا مستقبل کیا ہے, اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے. تو کئی تو ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چل نکلا کہ لانگ مارچ ختم ہو گیا ہے, لیکن میں اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کروں گی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی تک. آج کے دن کا جو لانگ مارچ ہے
اس کو وہیں پر اختتام پذیر کر دیا گیا تھا اس افسوسناک واقعے پر ہی. لیکن لانگ مارچ کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب خود کریں گے. اور خان صاحب کے بارے میں یہ تحریک انصاف کے جو ان کے قریبی ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہی خان صاحب کی حالت تھوڑی بہتر ہوگی، وہ بات کرنے کے قابل ہو جائیں گے، تو خان صاحب جو ہے وہ آئندہ کا حکمت عملی خود بتائیں گے، ویڈیو بیان بھی جاری کر سکتے ہیں، اور خود وہ جو ہے وہ عوام کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے آگے. تو لیٹس واچ کہ خان صاحب آئندہ کی لانگ مارچ کی حکمت عملی کیا طے کرتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خان صاحب یہ اعلان کر دیں کہ فوری طور پر یہ لانگ مارچ ختم کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، جس کے زیادہ چانسز بتائے جا رہے ہیں، کہ خان صاحب یہ کہیں کہ اب یہ لانگ مارچ جو ہے یہ رکے گا نہیں اور یہ فوری طور پر آگے بڑھے گا، ایک تاریخ کا اعلان کر دیں اور یہ کہیں کہ تمام جو کارکنان ہیں، تمام جو قافلے ہیں جو مختلف جگہوں سے نکلے ہوئے ہیں وہ وہاں پر پہنچے. اب ایسی صورت میں حکومت کی اسٹریٹجی کیا، کیونکہ حکومت بہت اگریسو کھیل رہی تھی اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے. اب یہ واقعہ سامنے آنے کے بعد حکومت کو بھی اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی، اور حکومت اس پر غور بھی کر رہی ہے کہ پہلے جو حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ کسی صورت خان صاحب کو داخل ہی نہیں ہونے دیں گے، اب یہ قیاس بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے، اور سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت اس پر غور کر سکتی ہے کہ ایک کوئی مقام تعین کر کے خان صاحب کو آنے دیا جائے، خان صاحب کے لانگ مارچ کو آنے دیا جائے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ ساری گفتگو جو ہے وہ اس وقت تحریک انصاف کے اور حکومت کے جو اندرونی حلقے ہیں وہاں پر جاری ہے، اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ یقینی طور پر سب کے سامنے آ جائے گا، اور ہم اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. لیکن یہاں پر ہمیں فیصل وابڈہ کو نہیں بھولنا چاہیے. انہوں نے جس خونی مارچ کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ خونی مارچ جو ہے اس کی ابتدا شاید بہت پہلے ہو چکی تھی، اور اس میں صدف نعیم کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. صدف نعیم کی شہادت جو ہے وہ جس طرح ہوئی، اور اس کے بعد 2 افراد جو ہیں وہ خان صاحب کے کنٹینر کے ساتھ ٹکرا گئے، ایک فرد جو ہے وہ اوپر سے گر گیا. تو اس وقت تک 5-6 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، زخمی بھی ہو چکے ہیں لوگ. تو یقینی طور پر اتنا بڑا کراؤڈ ہوتا ہے اور اتنے لوگ ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں. لیکن فیصل وابڈہ کو بھی شامل تحقیقات کرنا چاہیے کہ انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ اس طرح کے واقعات پیش آ سکتے ہیں، اور جس طرح سے اعترافی بیان سامنے آیا، اور اس کے بعد ایک وہ تحریک انصاف کے ہی رہنما ہیں عالمگیر صاحب، ان کے گارڈ کے حوالے سے خبریں چلیں، جس کی انہوں نے عالمگیر صاحب نے بعد میں تردید بھی کی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے گارڈ کو جو ہے وہ غلطی سے گرفتار کیا گیا. پھر ایک شخص فائر کرتے ہوئے بھی جس کے ہاتھ میں گن دکھائی جا رہی ہے اور ایک اور شخص اس کو روک رہا ہے، تو وہ بھی دکھائی گئی. تو ابھی تک جو ہے وہ کرائم سین اس کو سیکیور پراپرلی نہیں کیا گیا ہے. اس پر ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ بے نظیر بھٹو شہید کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. ایسے اور بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ جب کرائم سین کو سیکیور نہیں کیا جاتا تو اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کی تحقیقات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. یہ قتل بھی اور ایسے واقعات بھی، یہ گولی بھی، یہ دونوں اندھے ہی واقعات ہوتے ہیں، اور ان اندھے مقدمات سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. تو لیٹس ہوپ کہ خان صاحب جلدی سے صحت یاب ہو جائیں، اور خان صاحب جو ہیں وہ اپنے آئندہ لائے عمل کا جو ہے وہ اعلان کریں، اور حکومت جو ہے وہ بھی کچھ ہوش کے ناخن لے، اور حکومت بھی جو ہے وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرے، کیونکہ یہاں پر مسئلہ جو ہے وہ اصل میں عوام کا ہے، پاکستان کا ہے، پاکستان کی سالمیت کا ہے. سیاسی استحکام ہوگا، معاشی استحکام تبھی ہوگا، اور معاشی استحکام ہوگا تو پاکستان رہے گا. تو یہ ساری چیزیں لازم و ملزوم ہیں. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ فار دا پاکستان اینڈ فار دا پیپل آف پاکستان. مزید بھی اس حوالے سے جو تفصیلات آئیں گی آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی. دیکھتے رہیے نیئر علی آفیشیل.